Dear students, we are here to study another very important and interesting topic, and that is plasma membrane. Plasma membrane is also called cell membrane or cytoplasmic membrane or plasma lemma. इसकी definition देके the outermost boundary of animal cell. याद रखे एनिमल सेल का जो सबसे outermost सबसे बाहर बाउंड्री है that is called plasma membrane. लेकिन प्लांट सेल में यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि प्लांट सेल में सबसे बाहर जो बाउंड्री है दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इसके अंदरूनी साइड पर प्रेजेंट होती है. इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें 20 to 40% लिपिड्स होती है, 60 to 80% प्रोटीन्स होती है और 2 to 10% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती है. ये बिल्कुल वेरिएबल वैल्यूज़ है, कुछ सेल में एक चीज़ ज़्यादा होता है, कुछ में दूसरा मटेरियल ज़्यादा होता है. ये डिपेंड करता है आर्गन पर कि सेल किस आर्गन में मौजूद है और इसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है. बहरहाल एमसीक्यूज़ के लिए आप ये वैल्यूज़ याद रखें. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक में है वो इसकी स्ट्रक्चर है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पर मुख्तलिफ साइंसदानों ने, मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मॉडल्स पेश की है. टोटल 4 मॉडल्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपके बुक में इनके नाम लिखे हैं. इसमें गार्टर और ग्रेंडल का जो मॉडल है, इन्होंने ये मॉडल 1925 में पेश किया था, जिसमें इन्होंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको 2 लेयर का मेम्ब्रेन कहा था कि ये लिपिड के 2 लेयर से बना हुआ है. इसके बाद ये जो मॉडल है डेनियल एंड डेवसन, ये 1935 में इन्होंने पेश किया था. इन्होंने गार्टर और ग्रेंडल के मॉडल में ये मॉडिफिकेशन की कि ये जो लिपिड के जो 2 लेयर हैं जिन्होंने ये मेम्ब्रेन बनाई है सेल मेम्ब्रेन, इसके इस साइडों पे प्रोटीन भी मौजूद होती है और कुछ स्पेशल पोर्स भी मौजूद होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट रॉबर्टसन मॉडल 1959, इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पेश किया था. सो ये मुख्तलिफ मॉडल्स है अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मॉडल है और सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है कि सारी दुनिया को काबिल कबूल है, इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं. वर्ड मोज़ेक जो है ये असल में बायोलॉजिकल वर्ड नहीं है, बल्कि ये आर्ट की वर्ड है, आर्ट, जिसका मतलब है छोटे छोटे रंगीन टुकड़े, या वो टुकड़े पत्थर के हो या शीशे के हो या जिस चीज़ की भी हो, और उनसे नक्शे लोग बनाते हैं या उनसे फनफारे डिज़ाइन करते हैं या कुछ और डिज़ाइन उनसे बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के. तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को, मुख्तलिफ़ रंगीन टुकड़ों को जिससे नक्शे या डिज़ाइन बनाया जाता है, उनको हम मोज़ेक कहते हैं. मोज़ेक का मतलब है छोटे छोटे अज्जा या पार्ट से बना हुआ कोई डिज़ाइन या कोई स्ट्रक्चर या कोई मॉडल या कोई भी चीज़. सो इस मॉडल के मुताबिक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये छोटे छोटे टुकड़ों से बना है, पार्ट्स से बना है. वो पार्ट्स कौन से है? इसमें लिपिड्स है, इसमें प्रोटीन है और इसमें कार्बोहाइड्रेट है. सो ये सिंपल चीज़ें हैं. जिस तरह एक मोज़ेक छोटे छोटे टुकड़ों से, रंगीन टुकड़ों से बना होता है, इस तरह ये मॉडल भी छोटे छोटे टुकड़ों से बना है जिसमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह मौजूद है. इसको फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्लूइड की तरह करेक्टरिस्टिक शो करता है. फ्लूइड क्या होता है आपको पता है? जो शेप, वॉल्यूम अपना चेंज करता है, इसको हम फ्लूइड कहते हैं ना. जिस तरह वाटर है, जिस तरह गैस है, सो इसी तरह ये लिपिड्स के बाई लेयर से, यानी 2 लेयर से, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, इनसे बना हुआ जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी अपना जो शक्ल है या जो अपना स्ट्रक्चर है वो चेंज करता है, डायनामिक होता है. इस तरह ये बिल्कुल टेढ़ा पेढ़ा हो जाता है, लेकिन ये टूटता नहीं है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होता. और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो इस मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ बाई लेयर ऑफ लिपिड्स. लिपिड का बाई लेयर है, जस्ट लाइक अ सी इन विच प्रोटीन आर फ्लोटिंग जस्ट लाइक आइसबर्ग्स. जिस तरह कोई समंदर में, कोई तालाब में, झील में आइसबर्ग यानी बर्फ़ के तोदे या टुकड़े फ्लोट करते हैं, इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन फ्लोट करता है और ये सी की तरह है, ये बिल्कुल फ्लूइड है, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं. ये मॉडल एस जे सिंगर और जी निकोलसन ने 1972 में पेश किया था. मैंने आपको पहले क्लियर किया कि इस मॉडल के मुताबिक इस मेम्ब्रेन में लिपिड्स है, इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स है और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से लिपिड्स मौजूद है? इसमें फास्फोलिपिड्स मौजूद हैं और कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। ये दो किस्म के लिपिड्स इसमें मौजूद है। फास्फोलिपिड को अगर हम देखें तो फास्फोलिपिड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये हेड है और ये जो आपको टेढ़ा पेढ़ा नज़र आता है ये टांग है, ये इसके टेल है। हेड इसका पोलर होता है और टेल जो है ये नीचे वाला हिस्सा ये नॉन पोलर होता है। पोलर का मतलब क्या होता है? जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो। नॉन पोलर का मतलब होता है जिस पे चार्ज ना हो। इसका जो हेड है यानी ये पोलर साइड ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये वाटर के साथ मोहब्बत करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। हाइड्रो का मतलब है वाटर और फिलिक का मतलब है लव। सो जो हेड है ये वाटर लविंग है और जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब है फियर या फोबिक का मतलब है नफरत। ये वाटर को पसंद नहीं करता, ये वाटर से दूर भागता है, वाटर को रिपेल करता है या खुद रिपेल हो जाता है वाटर से, इसलिए इसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और ये फैटी एसिड से बना हुआ होता है, फैटी एसिड की चेन से ये टेल इसका बना हुआ है। और आपको पता है फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड ये नॉन पोलर होते हैं, इस पर कोई चार्जेस नहीं होते। सो यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जो इसका हेड है ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, यानी ये वाटर में मौजूद होता है। ठीक है। सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है ये आप देख लें, इसका जो ये हेड है ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर में मौजूद होता है। ये भी इसका हेड है ना, ये भी वाटर में मौजूद होता है, इसके इर्द गिर्द वाटर होती है, वाटर के साथ कांटेक्ट में होता है। ये सेल का बाहर वाला साइड है, एक्सटीरियर ऑफ द सेल है, इन बिटवीन टू सेल्स की जगह या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जहाँ पे होता है ये वो वाला साइड है। और ये सेल के अंदर वाला साइड है, तो सेल से बाहर भी वाटर होती है, सेल के अंदर भी वाटर होती है। सो जो हाइड्रोफिलिक यानी पोलर एंड है ये दोनों साइड, सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों साइड पे वाटर के साथ कांटेक्ट में होता है। और जो इसका टेल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, ये वाटर को पसंद नहीं करता, इसलिए ये वाटर से यहाँ से भी और यहाँ से भी दूर भागता है। तो ये टेल इसके दरमियान में आ जाता है और ये हेड इनके सेल के बाहर की तरफ और सेल के अंदर की तरफ ये रह जाते हैं और टेल अंदर आ जाती है। ये वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर को पसंद नहीं करता। इस टेल की वजह से, ये जो टेल है ना ये, इसकी वजह से ये मिडल है और ये थिक एरिया भी है, बहुत ज़्यादा थिक है। हेड इनके थिन है और ये जगह बहुत थिक है, तो इसकी वजह से इससे वाटर भी पास नहीं होता। वाटर क्या है? पोलर है ना, पोलर सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन से याद रखें पास नहीं हो सकते। अगर अमीनो एसिड है या शुगर है वो भी पोलर होते हैं, वो भी इससे पास नहीं होते। ये इस टेल की वजह से, ये जो अंदरूनी वाला साइड है ना इसकी वजह से इससे पास नहीं होते, क्योंकि ये नॉन पोलर है और पोलर को ये रिपेल करता है, इससे पोलर पास नहीं हो सकते। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, अगर इससे पोलर पास हो सकते थे ना इस तरह, तो ये सेल का अंदरूनी साइड है, सेल के अंदर तो काफ़ी वाटर होती है, 70% 75% सेल के अंदर वाटर होती है। तो फिर ये वाटर सेल से भाग जाता, बाहर निकलता, सेल को एस्केप करता और वाटर इससे बाहर निकलता। इसलिए नेचर ने इसको हाइड्रोफोबिक बनाया है टेल को। इसी वजह से सेल का स्ट्रक्चर, सेल के अंदर वाटर की कंटेंट्स बरकरार रहता है, ये बहुत ज़रूरी है। पोलर सब्सटेंसेस पास होने के लिए यहाँ पे स्पेशल पोर्स या स्पेशल प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, स्पेशल गेट्स होते हैं, उनसे पोलर चीज़ें पास होते हैं। लेकिन ये जो फास्फोलिपिड का बाई लेयर है इससे पास नहीं हो सकती। दूसरा सब्सटेंस प्रोटीन्स मौजूद है। याद रखें प्रोटीन, दो किस्म के प्रोटीन मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस पर दिस मॉडल। एक को हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं और एक को हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ये या तो इनर साइड पे या आउटर साइड पे, ये जो आपको ग्रीन कलर के प्रोटीन नज़र आते हैं और ये जो ग्रीन कलर के प्रोटीन नज़र आते हैं सेल के अंदर सरफेस पे है या सेल के बाहर सरफेस पे, इन प्रोटीन को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, याद रखें। और दूसरे किस्म का प्रोटीन को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ये प्रोटीन या तो पार्शली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, पार्शली का मतलब है हाफ, थोड़ा सा, या फुली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है। फुली का मतलब है कि एक सरे से शुरू होकर दूसरे सरे तक ये प्रोटीन इससे निकलता है। तो इनको फिर हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, इनको हम परमियाजिस भी कहते हैं, इनके लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते हैं। सो इंट्रिंसिक प्रोटीन दो किस्म के हैं, एक जो सेल मेम्ब्रेन को मुकम्मल तौर पर क्रॉस करता है और इससे आर पार निकलते हैं, और एक जो सेल मेम्ब्रेन को
آدھا یا تھوڑا سا پینیٹریٹ کرتا ہے لیکن سیل ممبرین کے اس پار نہیں نکلتے، تو ان کو ہم کہتے ہیں انٹرنسک پروٹین۔ اس کے علاوہ پلازما ممبرین میں کاربز بھی موجود ہے، کاربوہائیڈریٹس۔ دو قسم کے کاربوہائیڈریٹس میں پائے جاتے ہیں، ایک گلائکولیپڈ اور دوسرا گلائکو پروٹینز۔ گلائکو کا مطلب ہے گلوکوز یعنی کارب، اور لیپڈ کا مطلب ہے لیپڈ۔ سو گلائکو لیپڈ ایسے کاربوہائیڈریٹ ہے جو لیپڈ، یہ لیپڈ کا جو لیئر ہے نا فاسفولیپڈ کا، اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ یہ کاربوہائیڈریٹ ریڈ کلر میں آپ دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے آپ کو، ان کو ہم کہتے ہیں گلائکولیپڈ، کیونکہ یہ لیپڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ گلائکو کا مطلب ہے گلوکوز اور لیپڈ کا مطلب ہے لیپڈ، سو ان کو ہم گلائکولیپڈس کہتے ہیں۔ اور ایسے کاربوہائیڈریٹس بھی ہے جو پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ یہ گرین کلر میں پروٹین ہے نا، میں نے آپ کو بتایا ایکسٹرنسک پروٹین ہے، تو اس کے ساتھ جو کاربوہائیڈریٹ اٹیچ ان کو ہم کہتے ہیں گلائکو کا مطلب ہے گلوکوز اور پروٹین کا مطلب ہے پروٹین، ان کو ہم گلائکو پروٹینز کہتے ہیں۔ یہ ایکسٹرنسک پروٹین سے بھی اٹیچ ہو سکتا ہے، انٹرنسک کے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتا ہے، یہ بھی گلائکو پروٹین ہے۔ اس کے علاوہ پلازما ممبرین میں کولیسٹرول بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو ریڈ کلر میں ٹرائنگل میں نے بنایا ہے، یہ کیا ہے؟ کولیسٹرول۔ یہ تھوڑی سی مقدار میں پلازما ممبرین میں موجود ہوتی ہے۔ سو پلازما ممبرین میں یہ تین سبسٹانسز ہم پڑھتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ پلازما ممبرین کی جو ویڈتھ ہے، ویڈتھ موٹائی، یہ آلموسٹ 7 نینو میٹر ہوتی ہے۔ یہ پوائنٹ آپ MCQs کے لیے یاد رکھیں، یہ پرسنٹیج بھی آپ یاد رکھیں، یہ پروٹین کے نام بھی آپ یاد رکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھتے ہیں فنکشن یا رول آف پلازما ممبرین اینڈ the components that are present in plasma membrane۔ ہمیں پتہ ہے پلازما ممبرین میں لیپڈز موجود ہے، پلازما ممبرین میں پروٹین موجود ہے، پلازما ممبرین میں کاربوہائیڈریٹس موجود ہے، یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیے فلوئڈ موزک ماڈل میں۔ اب یہ جو کمپوننٹس میں نے آپ کو بتایا، یہ رسپانسبل ہے فار دا فنکشنل ڈائیورسٹی آف پلازما ممبرین۔ فنکشنل ڈائیورسٹی کا مطلب کیا؟ فنکشنل کا مطلب تو فنکشن ہے، آپ جانتے ہیں، اور ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کہ یہ جو پلازما ممبرین ہے اس کے فنکشن ڈائیورس ہے، ویریوز ہے، بہت زیادہ ہے، مختلف ہے، اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ لیپڈز، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کی وجہ سے ہے۔ یعنی سمپل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلازما ممبرین ملٹیپل فنکشنز سر انجام دیتے ہیں، اور یہ ملٹیپل ٹاسکس یا ملٹیپل فنکشن یہ لیپڈز، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سمپل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلازما ممبرین مختلف فنکشن سر انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک سلیکٹیو گیٹ کیپر کی طرح کام کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو سیل کے اندر چھوڑتا ہے، کچھ کو نہیں چھوڑتا، کچھ کو باہر الاؤ کرتا ہے، کچھ کو الاؤ نہیں کرتا، سلیکشن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سگنلز کو ریسیو کرتے ہیں باہر سے، اور سیل کو وہ سگنل سینڈ کرتے ہیں، اور سیل پر اس سگنل کے بنیاد پر رسپانس شو کرتا ہے، ریئیکشن شو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پلازما ممبرین یہ سیل کی سیلولر آئی ڈی ہے، اس کو ہم سرفیس مارکر بھی کہتے ہیں، یہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ پلازما ممبرین اس کی وجہ سے سیل کو ہم پہچانتے ہیں، اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، ایمیون سسٹم سیل کو ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ کون سا ٹائپ آف سیل ہے، بلڈ سیل ہے، RBCs کا سیل ہے، نرو سیلز ہے، ٹھیک ہے۔ تو پلازما ممبرین یہ ایز اے آئی ڈی کام کرتا ہے، جس طرح ایک CNAC ہوتی ہے اس طرح کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نائبرنگ سیلز کو کنیکٹ کرتا ہے، کمیونیکیشن کا کام کرتا ہے، ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے، اور ریئیکشن کو بھی کیٹالائز کرتا ہے انسائیڈ دا سیل یا آن دا سیل سرفیس۔ سو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پلازما ممبرین یہ ڈائیورس فنکشن سر انجام دیتے ہیں، فنکشنل ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر۔ پلازما ممبرین میں جو لیپڈز موجود ہے، یہ اس پلازما ممبرین کو ڈیفرینشیلی پرمیبل بناتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کمپلیٹ پرمیبل، ایک ہوتا ہے سیمی پرمیبل، ایک ہوتا ہے ڈیفرینشیلی پرمیبل، اور ایک ہوتا ہے سلیکٹیو پرمیبل۔ یہ سارے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کمپلیٹ پرمیبل ایسا ممبرین جس سے ہر ایک چیز پاس ہوتی ہے، سیمی پرمیبل سے کچھ چیزیں پاس ہوتے ہیں، کچھ پاس نہیں ہوتے، پھر اس کے مختلف اسپیشل ٹائپس ہیں۔ اس میں ڈیفرینشیلی پرمیبل ممبرین ہے۔ یہ جو لیپڈز یعنی فاسفولیپڈز ممبرین میں موجود ہے، جس میں ایک لیئر یہ ہے اور ایک لیئر یہ ہے، بائی لیئر ہے یا ڈبل لیئر آف فاسفولیپڈز ہے، یہ اصل میں ممبرین کو ڈیفرینشیلی پرمیبل بناتا ہے۔ اور ڈیفرینشیلی پرمیبل کا مطلب کیا ہے؟ یہ الاو کرتا ہے نان پولر میٹیریلز کو، نان پولر سبسٹانسز کو۔ نان پولر کون سے سبسٹانسز ہوتے ہیں؟ ایک پولر ہوتے ہیں، ایک نان پولر ہوتے ہیں، آپ نے پڑھے ہیں۔
پولر پر چارجز ہوتے ہیں، نان پولر پر چارج نہیں ہوتے. نان پولر میں آکسیجن آتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن، سٹیرائڈ اور فیٹ سالوبل وٹامن جو فیٹ میں سالوبل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر وٹامن اے، ڈی، ای اینڈ کے، یہ سارے نان پولر سبسٹانسز ہیں. لپڈ ان کو الاو کرتا ہے، لپڈ کا ممبرین جو ہے یہ ان کو الاو کرتا ہے، اور جو نان پولر سبسٹانسز ہے یہ یہاں سے گزر کر سیل کے اندر جا سکتے ہیں. O2 ہو گیا، CO2 ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا، O2 کو بھی سیل کی ضرورت ہے، CO2 بھی سیل میں ضروری ہے، یہ ساری چیزیں سیل کو چاہیے. اور یہ سبسٹانسز بہت چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو یہ فاسفولپڈ سے یا لپڈ کے لیئر سے گزر کر سیل کے اندر جا سکتے ہیں. سیل ممبرین ان کو اجازت دیتا ہے. لیکن جو پولر سبسٹانسز ہے، مثال کے طور پر واٹر سالوبل سبسٹانسز یا واٹر سالوبل وٹامنز یا واٹر، یوریا، ایتھنول، گلائسیرول وغیرہ، یہ سیل کا جو بائی لیئر ہے لپڈ کا، یعنی فاسفولپڈ کا لیئر ہے یا لپڈ کا لیئر ہے، یہ اس سے پاس نہیں ہو سکتا. سیل ممبرین ان کو اجازت نہیں دیتا اور یہ سیل کے اندر نہیں جا سکتے. تھرو لپڈ کے ذریعے نہیں جا سکتے. باقی جو پہ جا سکتا ہے، باقی جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. جو لپڈ لیئر ہے اس سے نہیں گزر سکتا. یاد رکھیں یہ جو سبسٹانسز ہیں نا پولر، یہ آپ کے بک میں لکھا ہے کہ پلازما ممبرین سے یعنی لپڈ کے بائی لیئر سے نہیں گزر سکتا، لیکن ایکچول میں لپڈ کے بائی لیئر سے یہ پولر سبسٹانسز گزر سکتے ہیں، لیکن یہ اتنے سلو گزرتے ہیں کہ یہ سیل کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتا. بہت آہستہ 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 آ کر سیل کے اندر جا سکتے ہیں. یہ سبسٹانسز جو میں نے آپ کو پولر بتائے، نان پولر تو ویسے بھی جا سکتے ہیں، تو میں نے بتایا وہ جا سکتے ہیں، وہ چھوٹے ہیں بہت زیادہ. لیکن جو پولر ہے وہ نہیں جا سکتا. لیکن اگر جا بھی سکتے تو اتنا سلو جا سکتے کہ سیل کی نیڈ کو پورا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے نہیں جا سکتا کہ آپ کو پتہ ہے لپڈ کا جو بائی لیئر ہے اور اس کا جو بالکل میڈل ہے، جہاں پہ ٹیلز موجود ہے فاسفولپڈس کے، یہاں سے یہاں تک اس کی موٹائی زیادہ ہے، تک ہے. دوسری بات یہ نان پولر ہے، ان پہ چارجز نہیں ہے. سو پولر سبسٹانسز یہ ریپیل کرتا ہے، پولر سبسٹانسز سے یہ نفرت کرتا ہے، یہ ہائیڈروفوبک ہے. جب پولر سبسٹانس یہاں سے گزرتا ہے تو یہ اس کو ریزسٹنٹ شو کرتا ہے، اس کو ریپیل کرتا ہے، اس کو پاس نہیں ہونے دیتا. سو یہ پلازما ممبرین، خاص کر لپڈ کا بائی لیئر، جہاں لپڈ ہے، پروٹین کی جگہ میں نہیں بتاتا، لپڈ کا میں کہہ رہا ہوں، جہاں لپڈ ہے یہ آئنز، پولر سبسٹانسز جیسا کہ واٹر سالوبل سبسٹانسز، گلوکوز، امینو ایسڈ، ان کو ایک بیریئر کے طور پر ایکٹ کرتا ہے، ان کو پاس نہیں ہونے دیتا. اور اس کی بہت بڑی فائدہ ہے کیونکہ یہ سبسٹانسز اندر بھی موجود ہوتے ہیں نا. یہ واٹر ہو گیا، واٹر میں جو سالوبل وٹامنز ہے، جو گلوکوز ہے، جو امینو ایسڈز ہے، یہ اندر بھی موجود ہے. تو اگر یہ اس ممبرین سے، سیل ممبرین سے یا لپڈ کے ایریا سے باہر نکل سکتے تھے اور ممبرین کو پاس کر سکتے، سو پھر یہ اسکیپ کر کے سیل سے باہر نکلتے، سیل سے باہر بھاگ جاتے، سیل کے اندر ایکوس کانٹینٹ جو ہے وہ کم پڑ جاتی، یعنی سیل کے اندر واٹر، امینو ایسڈ، گلوکوز یہ کم پڑ جاتی. اس لیے نیچر نے اس کو باہر جانے سے روکنے کے لیے اور پریونٹ کرنے کے لیے یہ شاندار آرکیٹیکچر یعنی پلازما ممبرین بنائے. اور پلازما ممبرین کی جو اسپیشلی یہ فاسفولپڈ کا ٹیل ریجن ہے، یعنی ہائیڈروفوبک پارٹ ہے، یہ اس کو پریونٹ کرتا ہے تاکہ سیل کی کنٹینٹس سیل سے باہر اسکیپ نہ کریں. اس کے بعد پروٹین جو ہے یہ پلازما ممبرین کو سلیکٹیو پرمیبل بناتا ہے. واٹ از مین بائی سلیکٹیو پرمیبل؟ دیکھیں، ایک ہم نے ڈیفرنشیلی پرمیبل کہا، یہ لپڈ کی وجہ سے ہے، اور پروٹین کی وجہ سے سلیکٹیو پرمیبل ہے. واٹ از سلیکٹیو پرمیبل؟ سلیکٹیو پرمیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروٹین یہاں پہ موجود ہے، یہ انٹرنزک پروٹین ہے، پرمیزز ہے، اس میں الفا پروٹین ہوتے ہیں، اسپیشل پروٹین گیٹس ہوتے ہیں، پروٹین چینلز ہوتے ہیں. اس ممبرین میں مختلف قسم کے پروٹین موجود ہوتے ہیں، کیریئر پروٹین ہوتے ہیں، مختلف ڈیفرنٹ ٹائپس آف پروٹین اس میں موجود ہوتے ہیں. ان پروٹین کی وجہ سے یہ ممبرین سلیکٹیو پرمیبل ہے، یعنی یہ پروٹین سبسٹانسز کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور جب ان کو سلیکٹ کرے تو ان کو پلازما ممبرین سے گزار کر سیل کے اندر لاتے ہیں یا سیل سے باہر نکالتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پہ گلوکوز
باہر اس کی کنسنٹریشن ہائی کنسنٹریشن میں گلوکوز موجود ہے سیل سے باہر، اور سیل کے اندر جو گلوکوز ہے اس کی کنسنٹریشن لو ہے۔ اب آپ بتائیں یہ جو گلوکوز ہے اس کو اندر لانا ہے نا سیل کے اندر، کیونکہ سیل کو گلوکوز کی ضرورت ہے۔ اس گلوکوز پر سیل کے اندر ریسپریشن کا پروسیس ہوگا، اس سے انرجی نکالنا ہے اور باڈی کو انرجی چاہیے۔ یہ تو ہم نے پہلے بتایا کہ یہ گلوکوز مالیکیول چونکہ یہ پولر ہے تو یہ پلازما ممبرین کا جو لیپڈ ایریا ہے یہاں سے نہیں آ سکتا، یہ پروٹین کے ایریا سے آئے گا۔ اسپیشل چینلز، کیریئر پروٹین، مختلف قسم پروٹین ہے، ان کے ذریعے یہ سیل کے اندر آئے گا۔ سو پروٹین ان کو سلیکٹ کرتا ہے، صرف گلوکوز کو سلیکٹ کرے گا کیونکہ ابھی سیل کو ضرورت ہے۔ سیل کی انٹرنل سائڈ سے اس پروٹین کو سگنل آیا ہے، سٹیمولس آیا ہے کہ بھائی ہمیں گلوکوز کی ضرورت ہے، گلوکوز کو آپ نے ہر حال میں اندر لانا ہے۔ تو پروٹین کیا کرتا ہے، اس کو کان سے پکڑ کر کھینچتا ہے اور سیل کے اندر لاتا ہے، سلیکشن کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پلازما ممبرین پروٹین کی وجہ سے کیا ہے، پروٹین کی وجہ سے سلیکٹیو پرمیبل ممبرین ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پروٹین کے دو قسم ہوتے ہیں پلازما ممبرین میں، ایک انٹرنسک پروٹین یا پرمیزز ہوتے ہیں اور دوسرے ایکسٹرنسک پروٹین۔ جو ایکسٹرنسک پروٹین ہے یہ ایز اے ریسیپٹر ایکٹ کرتے ہیں۔ ریسیپٹر ایکٹ کیسا کرتے ہیں، کیونکہ یہ سرفیس پر موجود ہوتے ہیں، سرفیس پروٹین ہے، اس کے ساتھ کاربوہائیڈریٹ بھی سم ٹائم اٹیچ ہوتا ہے جس کو پھر ہم گلائکو پروٹین کہتے ہیں، اور یہ ایز اے ریسیپٹر کام کرتا ہے۔ باہر سے سٹیمولس کو کوئی چینج کو، کوئی تبدیلی کو، کسی چیز کو یہ کیا کرتا ہے، ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر سیل کو انفارم کرتا ہے، سیل کے اندر میں میسج بھیجتا ہے کہ بھائی باہر اس طرح کا ماحول گرم ہے یا ٹھنڈا ہے اور آپ نے اس کے خلاف یا اس کے حق میں آپ نے کوئی رسپانس دینا ہے، تو پھر سیل اس کے مطابق رسپانس کرتا ہے۔ یہ ایز اے ریسیپٹر ایکٹ کرتا ہے۔ کون سے پروٹین؟ ایکسٹرنسک پروٹین، یہ جو باہر والے پروٹین ہے۔ اور یہ جو انٹرنسک پروٹین ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ یہ ایز اے پروٹین کیریئر بھی کام کرتا ہے، ایز اے گیٹ، ایز اے چینل، پروٹین چینل کام کرتا ہے، اسپیشل گیٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور مختلف سبسٹانسز کو اندر لاتا ہے۔ خاص کر وہ سبسٹانسز جو یہاں سے نہیں گزر سکتے، جو لیپڈ کے بائلر یا فاسفولیپڈ ایریا سے نہیں گزر سکتے، یعنی پولر سبسٹانسز جیسے کہ واٹر، یوریا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ گلوکوز، امینو ایسڈز، یہ مختلف سبسٹانسز یہ پھر پروٹین کے ایریا سے گزرتے ہیں اور خاص کر انٹرنسک پروٹین کے ایریا سے گزرتے ہیں۔ انٹرنسک پروٹین کیا کرتا ہے؟ دیز آر آلسو کالڈ پرمیزز۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ریگولیٹ کرتا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کو۔ ایکٹیو ٹرانسپورٹ وہ ٹرانسپورٹ جس پہ انرجی ویسٹ ہوتی ہے اور یہ اکثر کنسنٹریشن کے اگینسٹ، گریڈینٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ پیسو ٹرانسپورٹ میں ہم کنسنٹریشن کے مطابق موومنٹ کرتے ہیں، یعنی پیسو ٹرانسپورٹ میں ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موومنٹ کیا جاتا ہے اور یہ اس کو انرجی کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود ہو جاتا ہے ڈیو ٹو کنسنٹریشن گریڈینٹ، ڈیو ٹو ڈفرینس ان کنسنٹریشن آف 2 پوائنٹس۔ لیکن ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں اس کا برعکس ہوتا ہے، لوور سے ہائی کی طرف موومنٹ کرتا ہے اور اس کو انرجی درکار ہوتی ہے۔ سو جو انٹیگرل پروٹین ہے یعنی پرمیزز، یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے، فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن یہ بھی کرتا ہے۔ جو پودر سبسٹانسز ہیں نا ان کو یہ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن پرووائڈ کرتا ہے۔ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن وہ ڈیفیوژن ہے جو اسپیشل پروٹین چینل کے ذریعے ہوتا ہے اور اس میں سبسٹانسز ہائی کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پرمیزز آسموسس کا پروسیس جو ہے اس کے لیے بھی رسپانسبل ہے۔ آسموسس میں مالیکیول ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موومنٹ کرتا ہے، لیکن بیچ میں سلیکٹیولی پرمیبل ممبرین ہوتا ہے اور یہ سلیکٹیولی پرمیبل ممبرین کو کراس کر کے ہائر سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موومنٹ کو ہم آسموسس کہتے ہیں۔ یہ ایک اسپیشل ڈیفیوژن ہے اور یہ بھی پرمیزز یا انٹیگرل پروٹین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سو پروٹین ممبرین کو سلیکٹیو پرمیبل بناتا ہے، لیپڈ اس کو ڈیفرنشیلی پرمیبل بناتا ہے۔ اس کے بعد کاربوہائیڈریٹ کا کیا کام ہے؟ کاربوہائیڈریٹ ریسیپٹر سائٹ پرووائڈ کرتا ہے، یعنی یہ جو ریسیپٹرز ہے یہ گلائکولیپڈ اور گلائکوپروٹین، یہ کاربوہائیڈریٹ ہے نا، یہ کاربوہائیڈریٹ کی وجہ سے ہے، یعنی کاربوہائیڈریٹ ایز اے ریسیپٹر کام کرتے ہیں پلازما ممبرین میں۔ ریسیپٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ریسیپٹر کا کام ہوتا ہے اس میں کچھ ہارمون ریسیپٹر ہے، ہارمون کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ باہر کون سے ہارمون ہے یا اندر کون سے ہارمون ہے،
اس میں کچھ نرو امپلسز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اس کے لیے یہ ریسیپٹر ہے۔ اس کے علاوہ انٹیجنٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں، فوڈ کو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور پھر وہ فوڈ کیا ہوتا ہے، وہ فوڈ سیل کو اگر ضرورت ہے تو سیل اس کو اندر کھینچ لاتا ہے۔ ان طریقوں سے سیل کو انفارم کرتا ہے۔ سیل کو جب انفارمیشن آ جائے تھرو ریسیپٹرز، تھرو کاربوہائیڈریٹ ریسیپٹر یعنی گلائکولیپڈ اور گلائکوپروٹین، تو سیل پھر اس کے خلاف رسپانس شو کرتا ہے، ریئیکشن شو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹ یہ ایٹنگ اور ڈرنکنگ کے لیے بھی رسپانسبل ہے۔ سیل کی ایٹنگ کو ہم کیا کہتے ہیں، فیگوسائٹوسس، اور ڈرنکنگ کو ہم پینوسائٹوسس کہتے ہیں۔ یہ بھی کاربوہائیڈریٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جو گلائکولیپڈ اور گلائکوپروٹین ہے، جو سمپلی ہم اس کو کاربوہائیڈریٹ بھی کہتے ہیں، یہ گلائکوپروٹین ہے، اور یہ گلائکولیپڈ ہے، یہ بھی گلائکوپروٹین ہے۔ یہ ایکٹ کرتا ہے ایز اے سیل سرفیس مارکرز۔ سیل سرفیس مارکرز کا کیا مطلب ہے؟ مارکر کا مطلب ہوتا ہے نشان۔ جب آپ روڈ پر جاتے ہیں تو آپ روڈ مارکر دیکھتے ہیں۔ روڈ مارکر کا مطلب روڈ کے اوپر نشانات ہوتے ہیں، بورڈز ہوتے ہیں، سائنز ہوتے ہیں، جس میں ڈائریکشن کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ روڈ اس طرف جاتا ہے، یہ روڈ پشاور جاتا ہے، یہ روڈ اسلام آباد جاتا ہے، یعنی ایک آئی ڈی ہوتی ہے، ایک شناخت آپ کو دیتا ہے۔ اسی طرح گریو مارکر، قبرستان میں لوگ قبروں کے اوپر سٹونز رکھتے ہیں، ان کو ہم گریو مارکرز کہتے ہیں، جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ قبر ہے۔ قبر کے سٹون ایک اسپیسیفک طریقے سے لوگ کھڑے کرتے ہیں، اور وہ ایک آئی ڈی ہوتی ہے، ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، جس سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ قبر ہے، یہ ایک مقبرہ ہے، اس طرح ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سیل کے بھی کچھ آئی ڈیز ہوتی ہے، کچھ نشانات ہوتے ہیں، کچھ مارکرز ہوتے ہیں، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سیل کس ٹائپ کا سیل ہے، اور یہ امیون سسٹم کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ امیون سسٹم کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اپنا سیل ہے یا کسی باہر سے آیا ہوا فارن پارٹیکل ہے، کوئی خطرناک بیکٹیریا وائرس تو نہیں ہے۔ تو اس سے امیون سسٹم یا آپ کا جسم اندازہ لگاتا ہے۔ اس لیے ہم گلائکولیپڈ اور گلائکوپروٹین کو سیل سرفیس مارکرز کہتے ہیں۔ اس سے سیل کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ یہ سیل کی ایک آئی ڈی ہے، آپ یہ سمجھیں۔ یہ سیل کی سطح کے نشانات ہیں، مارکرز ہیں، جس سے ہمیں سیل کی ریکگنیشن ہوتی ہے۔ پلازما ممبرین سے مختلف چیزوں کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، جس طرح ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے ریزنز کیا ہے، کیوں پلازما ممبرین کے اندر ان چیزوں کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے؟ ان کا ریزن یہ ہے کہ سیل کو نیوٹرنز کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے نیوٹرنز کی ڈیفیشنسی پوری کرنے کے لیے۔ سیل کے اندر اسپیسیفک پی ایچ ہونا چاہیے۔ سیل کے اندر انزائم ہوتے ہیں اور ریئیکشن کرتے ہیں، اس کے لیے اسپیسیفک پی ایچ ہونا چاہیے۔ اس پی ایچ کو برقرار رکھنے کے لیے بھی یہ پلازما ممبرین رول پلے کرتا ہے اور ٹرانسپورٹ آف میٹیریل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یوزفل سیکریشنز ہے، جس طرح سیل سے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں، انزائم سیکریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یوزفل سیکریشن بھی پلازما ممبرین کے ذریعے ہوتا ہے، باہر سیل سے یوزفل چیزیں نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ آیونک گریڈینٹ یا آیونک بیلنس کے لیے بھی یہ موومنٹ ہوتا ہے اکراس پلازما ممبرین، مختلف مالیکیولز کی موومنٹ ہوتی ہے، اور یہ نرو سسٹم کے لیے اور مسکولر موومنٹ کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ اور جو ویسٹ ایکسکریشنز ہے جیسا یوریا، یورک ایسڈ وغیرہ، وہ بھی اکراس پلازما ممبرین موومنٹ کرتا ہے۔ سو یہ مختلف ریزنز ہے جس کی وجہ سے یہ موومنٹس اکراس پلازما ممبرین ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس کس وجہ سے ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اور لاسٹ میں آپ کو ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ پلازما ممبرین کی جو سٹرکچر ہے یا آرکیٹیکچر ہے، تمام ممبرین کی سٹرکچر اس طرح ہوتی ہے، چاہے وہ ممبرین کسی ارگنیل کا ہو، جیسا کہ انڈوپلازمک ریٹیکولم کا اپنا ممبرین ہوتا ہے، نیوکلیس کا ممبرین ہو، چاہے گالجی اپریٹس کا ممبرین ہو، چاہے مائٹوکانڈریا کا ممبرین ہو، یہ تمام ممبرینز سیم ہوتی ہے۔ سو یہ لاسٹ پوائنٹ بھی آپ اپنے ساتھ نوٹ کریں۔ اور اگر پھر بھی کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں رہتا ہے اباؤٹ دی پلازما ممبرین یا اس ٹاپک کے حوالے سے، آپ ضرور کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔